अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, सहाफ़ियों और अपोजिशन के शोर शराबे में कल बिलाखिर हुकूमत ने सेनेट से भी पीका तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस दौरान पार्लिमानी इजलास कवर करने वाले सहाफ़ियों ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट किया। सहाफ़ियों की तरफ से ये शिकवा किया गया कि चूंकि इस बिल के स्टेक होल्डर्स सहाफ़ी भी हैं, लेकिन सहाफ़ियों से बिल्कुल मुशावरत नहीं की गई। अलबत्ता वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हमने 3.5 साल तक इस बिल के हवाले से मुशावरत की। अलबत्ता इस बात पर उन्होंने रोशनी नहीं डाली कि किन फर्जी किरदारों से वो मुशावरत करते रहे। बिल की मंजूरी के बाद मुल्क भर में सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज शुरू हुआ। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से भी कॉल दी गई और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में एहतजाज किए गए। अफसोसनाक बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस एहतजाज का इस्तकबाल भी डंडों से किया गया। अब से कुछ ही देर कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस बिल पर दस्तखत कर दिए और अब ये बाकायदा कानून बन गया है। इस बिल के मुताबिक एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी तश्कील दी जाएगी। इस अथॉरिटी में कुल 9 मेंबरान होंगे, जबकि सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन पीटीए और चेयरमैन पैमरा इस अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कल को अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं तो इस अथॉरिटी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करवाना लाजिम होगा। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा, इस प्लेटफॉर्म को बंद भी किया जा सकेगा। इस बिल के मुताबिक जो शख्स जानबूझकर फेक न्यूज या माशरे में खौफ व हरास फैलाएगा, उस शख्स को 3 साल तक कैद या फिर 20 लाख तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। मुतासरा शख्स 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कराने का पाबंद होगा। इस एक्ट के मुताबिक नई कायम की गई अथॉरिटी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पार्लिमान या सूबाई असेंबलियों के खिलाफ गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक करने की मजाज होगी, जबकि पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान स्पीकर कौमी असेंबली या चेयरमैन सेनेट की जानिब से हज़फ किए गए मवाद को सोशल मीडिया पर नहीं अपलोड किया जा सकेगा। कोई ऐसा शख्स या अदारा जिस पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है या पर हुकूमत ये समझती है कि ये शख्स ठीक नहीं है, तो इस शख्स या अदारे के हवाले से भी आप बात नहीं कर सकेंगे। यानी सादा अल्फाज में आप हुकूमत आपको बताएगी कि आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं, और आप अगर हुकूमत की बात नहीं मानेंगे तो या तो 20 लाख जुर्माना देंगे या फिर 3 साल तक जेल भुगतेंगे। नाज़रीन, ये 19वीं या 20वीं सदी नहीं है कि आप कोई काम करेंगे और आने वाली नस्लें किताबों में इसका जिक्र पढ़ेंगी। ये सोशल मीडिया का दौर है। आप जो काम कर रहे हैं उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। लोगों की यादाश्त इतनी भी कमजोर नहीं रही। हुकूमत गुज़श्ता 3 साल से जो कर रही है उसके भी डिजिटल फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। आज पार्लियामेंट की हालत सिर्फ एक रबर स्टैम्प की हो गई है। आपको जो कानून अच्छा नहीं लगता आप उसमें तरमीम कर देते हैं अपने फायदे के लिए। गुज़श्ता चंद माह की मिसाल देख लें। इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ इलेक्शन कराए, दुनिया भर से इन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने और इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि मौजूदा जज किस केस ना सुन सके। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया, इलेक्शन एक्ट में एक बार फिर तरमीम की गई और आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदियाल से तलखियां बढ़ी, मनपसंद जजेस पर मुश्तमिल बेंच ना बन सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। फिर इस कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हुए और वो भी पसंद नहीं आए तो एक बार फिर इस एक्ट में तरमीम की गई और जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से निकाल दिया गया। जजेस से इख्तलाफ बढ़े तो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और अदलिया को ही तकसीम कर दिया गया। सोशल मीडिया पर तनकीदी आवाजें उठना शुरू हुई तो फायरवॉल लगा दी गई। तहरीक इंसाफ एहतजाज करने आई तो इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। सहाफियों ने आवाज उठाई तो उन पर आइस के पर्चे दिए गए। तकरीबन गुज़श्ता 1 साल से एक्स मुकम्मल तौर पर बंद है और अब इस पीका तरमीमी एक्ट के जरिए सोशल मीडिया का मुकम्मल तौर निकाल लिया। लेकिन यही हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो देखे कैसे आजादी इजहार राय की सबसे बड़ी तर्जमान थी। जुर्माने, जिंदान और हथकड़ियों के खौफ से लोग खामोश बैठ जाएंगे, हुकूमत पर तनकीद करना छोड़ देंगे, सवाल उठाना बंद कर देंगे, मुंह पर ताले लगा लेंगे। और हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है? इस सारी सूरत हाल और सियासी हालात पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब मौजूद है, जो खुद मुतअद्दिद हुकूमतों में ज़बान बंदी का निशाना बन चुके हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब,
آپ خود ماضی میں متعدد بار سینسرشپ کا نشانہ بنے. مئی 2021 میں جب تحریک انصاف اقتدار میں تھی تو آپ کو آف ایئر بھی کیا گیا, آپ کے کالمز بھی بند ہوئے, اور اب سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پیکا ایکٹ میں ترمیم کی گئی. حکومت اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ اس قانون کی شان نزول کیا ہے؟ دیکھیں, یہ وہی قانون ہے جس کو کہ فروری 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا تھا. کیونکہ اس وقت بھی جو وزیر قانون تھے فروغ نسیم صاحب, وہ کیبنٹ میں یہ لاء لے کے گئے تھے, وہی لاء جو ابھی شہباز شریف صاحب کی حکومت نے نافذ کیا ہے. تو فروغ نسیم صاحب اس کو لے کے گئے تھے. تو اس وقت کی کیبنٹ میں جو ہیومن رائٹس کی منسٹر تھیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے اس پہ آبجیکشن کیا, اور پھر اس پہ کچھ دیگر ساتھی تھے جو ان کے انہوں نے بھی ان کی تائید کی. تو کیبنٹ میں اس کو اپروول نہیں ملا. لہٰذا پھر فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے ذریعے ایک صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ نافذ کروایا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب وہ صدارتی آرڈیننس نافذ ہو گیا تو میں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا, اور میرے ساتھ جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں رانا عظیم صاحب, وہ بھی تھے اس میں, اور کچھ اور صحافی بھی تھے. ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو پہلی 2 ہیئرنگز کے بعد اس قانون کی کچھ شکیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیں, اور لیٹر آن اس کی جب تفصیلی ہیئرنگ ہوئی تو پورے کا پورا جو آرڈیننس ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا تھا. اب اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ پھر اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی, تو یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو 2023 میں انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی اس کو لانے کی, لیکن اس وقت ہم نے اس کی کافی مخالفت کی تھی. اب دوبارہ اس کو جو ہے وہ وہی جو صدارتی آرڈیننس ہے اس میں کچھ چینجز کر کے اور ترمیم و اضافہ کر کے تو اس کو پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے نام سے منظور کیا گیا. تو یہ دراصل یہ وہی قانون ہے جس کو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا گیا. فرق صرف اتنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو اسپیشل ٹریبیونلز بنائے جا رہے تھے وہ ایک دوسرا قانون تھا, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس قانون کی بھی ہم نے مخالفت کی تھی. تو انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون تھا اور پیکا آرڈیننس, اس کو انہوں نے اکٹھا کر کے تو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 بنا دیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ پیکا کے نام سے جو ایک نیا قانون نافذ کیا ہے, یہ دراصل عمران خان صاحب کے دور کا قانون ہے, اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے, یہ کامیاب ہو. تو سر جتنا پہلے خوفناک تھا, کیا ابھی کا جو آیا ہے یہ بھی اتنا ہی ہے یا کہ اس سے بھی زیادہ ہی سخت اور خوفناک ہے؟ جو صدارتی آرڈیننس تھا 2022 کا, اس میں بھی ایف آئی اے کو کافی ساری پاورز دی گئی تھیں, اور لیکن وہ جو صدارتی آرڈیننس تھا اس میں اسپیشل کورٹس نہیں تھی. اسپیشل کورٹس جو ہیں وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں تھیں, اور اس میں یہ تھا کہ ہائی کورٹ میں ہمارے پاس اسپیشل ٹریبیونل کا فیصلہ چیلنج کرنے کا آپشن تھا. یہ رائٹ ہمیں دیا گیا تھا کہ ہم ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو اب ایک سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے گی اور پھر ٹریبیونلز بنائے جائیں گے, تو یہ ٹریبیونل جو بھی فیصلہ دیں گے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا, وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر کسی صحافی کے خلاف یا کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف جو صرف ایک یوٹیوب چینل بنا کے یا انسٹاگرام پر ایک اکاؤنٹ بنا کے یا ایکس پر ایک اکاؤنٹ بنا کے یا ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنا کے تو وہ اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اور اگر اس کو ٹریبیونل جو ہے وہ سزا دے دیتا ہے تو وہ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکے گا, اس کو سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا. اور سپریم کورٹ کا جو وکیل ہے اس کی آپ کو پتا ہے کہ اس کی فیس کتنی ہوتی ہے, اور پھر جو کیسز وہاں پہ باری آتی ہے نہیں آتی. بالکل صحیح. فیس ہے وہ کروڑوں میں ہے. سپریم کورٹ کے وکیل جو ہیں وہ کروڑوں روپے میں. اور سر ماضی میں یہی مسلم لیگ نون تھی جو اس آرڈیننس کے خلاف ہائی کورٹ میں گئی تھی, اور آج جب حکومت میں ہے تو ان کی پریورٹیز بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے. کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو وہی چیز جس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں, اور اپوزیشن میں بالکل ہم ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں, یہ جب ہم نے عمران خان کے دور میں
پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، تو ہمارے ہی کیس میں مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک اپلیکیشن فائل کی تھی اور وہ ہمارے کیس میں پارٹی بن گئی تھی، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا یہ پیکا ایک سیاہ قانون ہے، اور جب ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے تو ہمارے احتجاجی کیمپ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آئے، شہباز شریف صاحب بھی آئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے پرعزم انداز میں کہا تھا کہ ہم پیکا کا جو قانون ہے اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے، لیکن اب نہ صرف یہ کہ ان کی پارٹی نے یہ جو سیاہ قانون ہے اس کو منظور کروانے میں مسلم لیگ نون کی سہولت کاری کی ہے، بلکہ آج صدر آصف علی زرداری نے اس قانون پہ دستخط بھی کر دی ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ کالا قانون پاکستان میں انفورس کروایا ہے، یہ خود اس قانون کا نشانہ بنے گی۔ نہ صرف یہ اس قانون کا نشانہ بنے گی، بلکہ یہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جب کل کو یہ اپوزیشن میں ہوں گی تو یہ اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہیں گی، تو انہوں نے جو پبلک آرڈر 2024 کے نام سے ایک قانون جو ہے وہ منظور کروایا ہے اسی پارلیمنٹ سے، تو ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ تو اس وقت پھر یہ جب میڈیا کے پاس آئیں گے تو ظاہری بات ہے میڈیا پھر ان کو یاد دلائے گا کہ آپ نے جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودا تھا اس گڑھے میں اب آپ خود گر گئے۔ آپ بھی گریں گے۔ ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ میر صاحب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ابھی بھی کہ انہوں نے 3.5 سال تک مشاورت کی، آپ کا آفس بھی پارلیمنٹ کے قریب ہے، آپ سے کوئی مشاورت ہوئی یا یہ بھی فیک نیوز اور گمراہ کن خبر کے زمرے میں آئے گا؟ مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پر کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ 3.5 سال سے اس پہ مشاورت کر رہے تھے۔ دیکھیں، اگر وہ مشاورت کر رہے تھے تو پھر جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں انہوں نے جو اس پیکا قانون کو جو سیاہ قانون کہا تھا وہ کہاں پہ کہہ دیا تھا؟ وہ کیا انہوں نے روس یا چین یا جاپان میں جا کے کہا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کی پارٹی خود اس قانون کو سیاہ قانون کہتی رہی ہے؟ اور کس پاکستان کے صحافی کے ساتھ یا کس پی ایف یو جے کے لیڈر کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کا ڈرافٹ شیئر کیا اور اس سے تجاویز مانگی؟ دیکھیں، مجھے 3-4 دن پہلے ایک اینکرز ایسوسی ایشن ہے تو اس کے جو امیر عباس صاحب ہیں انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں دعوت دی ہے عرفان صدیقی صاحب نے کہ آپ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے داخلہ ہے اس میں آئیں اور اپنا موقف بیان کریں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ امیر عباس صاحب آپ وہاں پہ ضرور جائیں، لیکن میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ اس سے پہلے پنجاب حکومت جو ہے وہ پچھلے سال ہتک عزت کا ایک قانون لے کے آئی تھی، ڈیفیمیشن بل 2024، تو اس پر مجھے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن نے بلایا، خط لکھ کے مجھے بلایا کہ جی آپ آئیں اور اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں جب وہاں پہ گیا تو اس کمیٹی کے ممبر عرفان صدیقی صاحب، اس کمیٹی کے ایک اور ممبر پرویز رشید صاحب، ان سب لوگوں نے مجھے وہاں پہ کہا جی کہ یہ نہیں بول سکتے اس پہ۔ کیوں؟ کہ جی یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے اور ان کا کیا کام ہے، ان کو کیوں بلایا ہے؟ تو ان کو جو چیئرمین تھے کمیٹی کے علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا جی ہم نے بلایا ہے، خط لکھ کے بلایا ہے، ہم یہ سٹیک ہولڈر ہیں، ہم ان سے ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ یہ اس پہ بات کریں۔ تو میں نے امیر عباس صاحب سے کہا کہ پچھلے سال میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو میں اس سال دوبارہ اپنی بےزتی کروانے کے لیے نہیں جاؤں گا، تو آپ چلے جائیں۔ تو وہ اپنے ساتھ منیز جہانگیر کو اور شہزاد اقبال کو لے کر گئے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں۔ اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل سلیم تھے، اور انہوں نے صرف ان 3-4 جو اینکرز ہیں ان کو صرف ٹوٹل 5 منٹ دیے کہ جی آپ 1.25 منٹ ویری انفارچونیٹ سر۔ اس قانون کے تحت آپ کسی بھی ایسے شخص یا ادارے کے بارے میں بات نہیں کر سکیں گے، ان کی گفتگو نہیں شیئر کر سکیں گے جن پر حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہوگی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بھی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ کیا اب حکومت سپون فیڈنگ کرے گی اور جو حکومت کو پسند ہوگا صرف اسی پر بات ہوگی؟ دیکھیں، یہ کوئی ایک قانون تو نہیں ہے نا پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، پہلے سے ہی 40 سے زیادہ قانون موجود ہیں۔ اور اب ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ 2021 میں عمران خان کی حکومت نے سوشل میڈیا ریگولیشنز 2021 کے رولز جو ہیں ان کو منظور کیا تھا، ان کو بھی ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس پہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ صلاح مشورہ کریں، وہ نہیں کیا گیا تھا۔ تو وہ قانون بھی موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں نا
جب قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں حکومت کے وزیر کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی قانون نہیں تھا اس لیے ہم یہ پیکا امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آئے، یہ فیک نیوز ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ سوشل میڈیا ریگولیشنز 2021 کے نام سے رولز پہلے سے موجود ہیں۔ اچھا اب ہوگا کیا؟ اب یہ کہتے ہیں جی کہ جس نے بھی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ جس نے بھی اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے وہ پہلے ہم سے اجازت لے گا۔ جی تو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ جو لوگ اپنے اصلی نام سے اور اپنی اصلی تصویر سے اکاؤنٹ بناتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں ان کو تو آپ پکڑ لیں گے، لیکن اب کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ اب اپنی تصویر کے بغیر اور اپنا نام تبدیل کر کے وہ اکاؤنٹ بنائیں گے، ان کو آپ اکاؤنٹ بنانے سے روک نہیں سکتے، وہ اب وہ اکاؤنٹ بنائیں گے، ان کی کوئی پکڑ بھی نہیں آپ کر سکیں گے، اور میرا خیال ہے کہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا فیک نیوز کا انبار لگ جائے گا۔ بالکل سر، جب آپ بھڑاس نکالنے کے تمام دروازے بند کر دیں گے تو پھر یہی ہوگا، وہ عدلیہ جس سے ہمیں انصاف لینے کی تھوڑی سی امید تھی وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی ہے، گفتگو پہ آپ پہ پابندی ہے، سوچ کے پیروں پہ آپ نے پابندی لگا دی ہوئی ہے۔ آپ اگر دیکھیں بلوچستان گوادر میں یونیورسٹی کے باہر کس طرح سے آپ نے بک سٹال پر چھاپا مارا اور 4 اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد بکس بھی قبضے میں لے لی۔ اسلام آباد میں اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ 3 سال کے لیے حراست میں چلے جاتے ہیں۔ تو ویئر وی آر گوئنگ، اگر تو اس سے تو یہ سر جس طرح کا دباؤ ہے اس سے تو پھر کسی نہ کسی دن پھٹنا ہے۔ نہیں، یہ میرا خیال ہے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں تو یہ کافی پھٹ چکا ہے، اور یہ جو لاہور میں اور ہمارے اسلام آباد راول پنڈی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں پالیسی میکرز، یہ چلیں میرے ساتھ، ان کو میں لے کے چلتا ہوں، یہ ایک اٹک کا پل کراس کریں خیبر پختونخوا میں، بنو ڈی آئی خان میں، عصر کے بعد جا کے دکھائیں مجھے کسی سڑک پہ، چیلنج ہے میرا، عصر کے بعد، مغرب کے بعد نہیں، عصر کے بعد کسی سڑک پہ نکل کے دکھائیں مجھے، اور یہ پولیس کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے پالیسی میکرز ہیں نا اپنے آپ کو بڑے فنے خان سمجھتے ہیں، یہ چلے میرے ساتھ بلوچستان میں، اور جو ہب سے جو خزدار کو سڑک جاتی ہے وہاں پہ مجھے یہ مغرب کے بعد چل کے دکھائیں وہاں پہ، اور کسی پٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے چائے پی کے دکھائیں مجھے، اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے وزراء صاحبان ہیں نا جو کہتے ہیں پاکستان میں سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، اور بہت بڑے بڑے ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو آج کل اس حکومت کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، یہ جا کے دکھائیں نا مجھے ان سب علاقوں میں، اور وہاں پہ جا کے اس کی تعریف کر کے دکھائیں مجھے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی، تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ایک بم جو ہے وہ اگر پھٹ گیا تو کیا ہوگا، وہ پھٹ چکا ہے، لیکن وہ لاہور اور اسلام آباد راول پنڈی والوں کو ابھی اس کی گھن گرج جو ہے وہ سنائی نہیں دی، جب ادھر پھٹے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ٹھیک سر، اب چونکہ آپ یہاں موجود ہیں تو موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنی فیلڈنگ تبدیل کر دی ہے، جنید اکبر کے پی کے صدر بن چکے ہیں، کل آپ ہی کے شو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا سے پنجاب اور گلگت بلتستان کی سڑکیں بند کرنے اور اسلام آباد کی ڈی چوک کی جانے مارچ کے آپشنز موجود ہیں۔ آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف اس حد تک جائے گی؟ اگر جنید اکبر کہہ رہا ہے تو تحریک انصاف اس حد تک نہیں جائے گی بلکہ اس حد سے زیادہ جائے گی۔ اچھا، ہارڈ لائنر لیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم بڑی تنظیمی تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہومیوپیتھک لیڈرشپ سے جان چھڑانی ہوگی۔ تو آپ کے خیال میں یہ کون سی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ ہومیوپیتھک لیڈرشپ سے جان جنید اکبر نے نہیں چھڑانی، عمران خان نے چھڑانی ہے۔ جنید اکبر جو ہے وہ عمران خان کا ایک کہہ سکتے ہیں نمائندہ ہے کہ جو ان کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے گا، تو جو بھی کرنا ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے، جنید اکبر نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ من گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ پر بھی کوئی کالے بادل منڈلا سکتے ہیں؟ فی الحال میں اس بارے میں کوئی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے سر، یہ بیرسٹر گور بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، گزشتہ ہفتہ ان کی ایک اعلیٰ شخصیت سے دوسری ملاقات کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، تو اس کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، یہ کس قسم کی پیغام رسانی جاری ہے؟ کسی ڈیل کے لیے منایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ میڈیا میں جتنی بھی خبریں آتی ہیں نا، ہر خبر پہ آپ تبصرہ نہ کروایا کریں۔ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے
کب ملتے ہیں, کیا وہ بات ہوتی ہے, اس کے بعد وہ کس کے پاس جاتے ہیں, تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. بیرسٹر گوہر صاحب, جب جنید اکبر جو ہے وہ اس کے ذریعے عمران خان نے پوری پارٹی کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ جو لوگ میرے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات لے کے آتے ہیں میں ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر کی یہ جرت ہوگی کہ وہ عمران خان کو جا کے کوئی پیغام دے گا؟ ناٹ ایٹ آل. صحیح. دبئی میں موجود ایک شخصیت پر بھی معاملات حل کرنے اور گواہی دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا, لیکن بات نہیں مانی گئی. آپ کو لگتا ہے وہاں سے کوئی معاملات حل ہوں گے؟ اس شخصیت کا نام ہے ملک ریاض. جی. اور ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے تو کافی ہنگامہ کیا ہے, لیکن اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے ہیں, اور حکومت کے کچھ وزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ میں ہیں. تو یہ جو حکومت کی طرف سے ان کے خلاف جو بڑے بڑے بیانات دیے جاتے ہیں نا, اور نیب نے بھی ایک بیان جاری کیا, اس پہ نہ جائیں. اچھا, کیونکہ مجھے پتا ہے حکومت ان کے ساتھ رابطے میں ہے. حامد میر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, وقت سے چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سنو راؤنڈ اپ کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیے نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, کیسی ملاقات رہی؟ 8 فروری کے حوالے سے عمران خان نے کیا ہدایات جاری کی ہیں؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش ہے جی, آپ نے موقع دیا جی. آج ملاقات ہوئی ہے. میری ملاقات جو ہے وہ کل بھی ہوئی, اور اس سے پہلے بھی لگاتار جو ہے مسلسل ان دنوں میں ہو رہی ہے. 5-6 گھنٹے ان کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے, ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہاں بات چیت بھی ہو جاتی ہے. تو خان صاحب نے بڑا پوری قوم کے لیے ایک 2 ٹوک موقف پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح 8 فروری کو آپ لوگ نکلے, آپ نے ووٹ ڈالا, اور جس طرح آپ کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, تو یہ جمہوریت کے اوپر بیسیکلی یہ حملہ کیا گیا, جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا. تو آپ نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانا ہے, اور پورے پاکستان کی عوام سڑکوں پر آئے. اب جو ہدایت ہیں پارٹی کے لیے یا پوری قوم کے لیے, وہ انہوں نے بڑی کلیئر دے دی ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ثوابی میں جلسہ ہوگا, جس میں نارتھ پنجاب اور کے پی پورا وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا. اس کے علاوہ باقی جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہیں وہ اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے. ہر حلقے میں این اے لیول کے اوپر جو ہے احتجاج ہوگا, اور اس احتجاج کو وہاں کی ڈیفینیٹلی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ لیڈ کریں گے, تنظیمیں لیڈ کریں گی, تنظیموں کے جو عہدیداران ہیں لیڈ کریں گے, اور جو وہاں حلقے کے لوگ ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے. پوری قوم انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گی. تو کیا لاہور میں بھی مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا؟ بات ہے جی بالکل, بات ہوئی ہے اس حوالے سے. لاہور مینار پاکستان جلسہ کرنے کے حوالے سے ایک رائے تھی کہ وہاں پر جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا, ایک رائے تھی کہ ہمیں درخواست چاہیے, تو خان صاحب نے گو ہیڈ دیا ہے. اچھا, ہمارے پارٹی رہنما آپ دیکھ لیں, اس حساب سے آپ وہاں پر جو ہے وہ اجازت ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھا ٹائم ہوگا کہ 8 فروری کو ہمیں پاکستان جلسے کی اجازت دی جائے. لیکن آپ کو پتہ ہی ان کا کہ جس طرح ہمیشہ مشکل ہی ہے, شروع ہو جاتا ہے کہ جناب جب بھی عمران کی بات ہوتی ہے تو یہ پھر ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ 3 لانگ مارچ ہمارے اقتدار میں ہوئے, ہم نے کوئی ہرڈلز نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بلاول بھی آیا, بے شک اس کی کام پہ اس لیے ٹانگی کیونکہ بندے اس کے ساتھ نہیں تھے, لیکن پنجاب سے آیا, ہماری حکومت کی ہم نے نہیں روکا کسی جگہ پر. ہم جب بھی احتجاج کرتے ہیں نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں, لاٹھی چارج کا استعمال کیا جاتا ہے, واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے, شیلنگ کی جاتی ہے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, اور ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, اور اسٹل ابھی بھی ہمارے کئی ورکرز جیلوں میں ہیں. ٹھیک, اچھا, بالکل صحیح ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ میں بھی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. جنید اکبر اور ان کے قریبی لوگ اب لیڈ لے رہے ہیں. اچانک اتنی بڑی تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کھلاڑی ہیں. وہ جب اس وزیر اعظم تھے تو تب بھی آپ نے دیکھا کہ وہ مختلف منسٹریز چینج کرتے رہتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہے تو اسے انفارمیشن میں لگا رہے ہیں تو وہ فارغ ہو گیا. نہیں, علی امین صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنے فرائض انجام دیں گے, اور پارٹی کے جو تنظیم ہے یا جو باقی معاملات نہیں, اگر کوئی انسان اچھا پرفارم کر رہا ہو تو پھر اس کو کم ہی اس کی پوزیشن چینج کی جاتی ہے نا. کوئی کنسرنز ہوں گے, خبریں تو یہ بھی آ رہی تھی مے بی کرپشن کے حوالے سے بھی کچھ کنسرنز ہیں. کے پی میں بڑے اہم معاملات چل رہے ہیں. کے پی میں ہماری حکومت موجود ہے, لیکن وفاق کبھی بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا. ہمارے کتنے اربوں روپے ڈیوز ہیں, اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں جو کرم میں ہو رہا ہے,
اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا دیکھتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر برڈن ہے تو اس کو جو ہے وہ دی جائے. وہ بھی ایک ڈائی ہارڈ ورکر ہے, اور اگر تنظیم کے اندر جو ہے انہوں نے تبدیلی کی ہے اور ذمہ داریاں بانٹی ہیں تو اس میں میرے خیال میں جرم کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور آپ دیکھیے گا کہ جیسے پہلے احتجاج جو ہے ہر احتجاج کے اوپر لوگ نکلے, انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ بھی احتجاج ہوں گے عوام بڑھ چڑھ کے آئے گی. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے عندیہ دے دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی کسی کی بھول ہے, وہ سمجھے کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے. نیکسٹ احتجاجوں کی ایک سیریز شروع ہوگی, احتجاجوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا اور پورے ملک میں ہوگا. اور جو جماعتیں رول آف لا کے اوپر بلیو کرتی ہیں ان کو یقیناً ہم دعوت دے رہے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. بٹ نعیم, آپ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے بھی تو آپ ایک دفعہ سڑکوں پر آ چکے ہیں, آپ نے اسٹریٹ پاور دکھائی ہے, اس طرح کے پروٹیسٹ آپ نے پہلے بھی کیے, آپ کو ریئلائز ہوا تھا کہ وہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کو خاطر خواہ نتائج نہیں مل سکے جو آپ لینا چاہتے تھے, تو اب کے احتجاج میں کیا فرق ہوگا پہلے کے احتجاجوں سے, جو اب آپ بڑے پر امید ہیں کہ اب شاید کچھ ہو جائے ان سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنا جمہوری راستہ جو ہے پولیٹیکل راستہ اختیار کرتی ہے. ہمارے ملک کے اندر قانون جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, عدالتیں ختم ہو چکی ہیں, ادارے ختم ہو چکے ہیں. جب سے 26ویں ترمیم آئی ہے اس پر مور لگ گئی ہے. اب دوسری طرف آپ کے پاس احتجاج کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ آپ کے پاس کیا کوئی آپشن ہے؟ اور یہ کہہ دینا کہ احتجاج آپ نے کر لیے کچھ نہیں ہوا. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ سر جھکا لیں. اگر آپ فلسطین کی مثال لے لینا تو وہاں پر کیا چل رہا ہے؟ آج بھی خان صاحب نے کہا کہ وہاں کے لوگ جھک نہیں رہے, وہ ایک کاز کے اوپر کھڑے ہیں, وہ ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور اپنے امتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم کسی صورت سر نہیں جھکائیں گے. تو یہی چیز ہے کہ ہم سر نہیں جھکائیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو, ہمارے ادارے آزاد ہوں اور کرپٹ لوگوں سے جان چھوٹے. تو ہماری جو اسٹرگل ہے, تو خان صاحب نے کہا کہ یہ غلط بات ہے کہ کامیاب نہیں ہوا, بالکل کامیاب ہوا. اور ہمارے لوگ, ہماری اس قوم نے ثابت کیا وہ ایک غیرت مند قوم. ٹھیک ہے, میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان نے تیمور جھگڑا اور مہر شرافت کو بھی اڈیالہ ملاقات کے لیے طلب کی ہے. ان کے علی امین گنڈا پور سے بھی اختلافات رہے ہیں, تو اس ملاقات کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی پارٹی کے رہنما ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ تمام ملتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو اختلافات چلتے رہتے ہیں اور خان صاحب انہیں دور کرواتے بھی ہیں. بالکل صحیح ہے. صرف کے پی میں نہیں بلکہ پنجاب میں بھی عالیہ حمزہ صاحبہ کے علاوہ کوئی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ ڈی چوک احتجاج میں بھی پنجاب کی لیڈرشپ زیادہ تعداد میں موجود نہیں تھی. سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا حماد اظہر, وہ بھی نہیں پہنچ پائے تھے. دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب سے بندہ جو ہے وہ پہنچ نہیں پایا یا قافلے لے کر. ایک تو پہلی ہدایت تھی کہ آپ نے قافلے کے ساتھ آنا, یعنی اکیلے نہیں آنا. دوسری ہدایت تھی کہ آپ نے گرفتار بھی نہیں ہونا. اب آپ مسٹر انڈیا تو ہے نہیں کہ آپ بٹن دبائیں گے تو پورا آپ کے ساتھ جو قافلہ ہے وہ چھپ جائے گا اور اچانک سے آپ ڈی چوک میں برآمد ہوں گے. جو دوست پہلے پہنچ سکے, کوئی میاں والی کے راستے کے ذریعے چند دوست لے کر پہنچ سکے یا کچھ زیادہ تعداد میں تھے یا ان کو کسی جگہ سے راستہ مل گیا. لیکن حماد اظہر بھی راستے میں تھا, میں بھی راستے میں تھا اور میں پہنچ گیا تھا ڈی چوک. کارکنان تو نو ڈاؤٹ کہ کارکنان تو بہت ایکٹیو تھے, انہوں نے اپنا فرض ادا کیا, وہ تو موجود تھے. فقدان تو لیڈرشپ کا تھا, لیڈرشپ موجود نہیں تھی. دیکھیں لیڈرشپ میں بھی بہت سے لوگ گرفتار ہوئے, بہت سے لوگ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز گرفتار ہوئے, اور یہ گرفتاری نہیں دینی تھی, بچنا تھا. بچ کے آنا تھا تو بچ کے اسی راستے سے آنا تھا جو خفیہ راستہ ہو. اوپنلی تو آپ کو ٹریول نہیں کرنے دے پا رہے تھے کہ آپ سڑکوں پر اوپن ٹریول کر سکیں. جو وہ جلوس دیکھتے تھے 10 20 50 گاڑیاں وہ گرفتار کر لیتے تھے. تو آپ کیسے پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ ہم کے پی کا پنجاب سے زمینی راستہ بھی بند کر دیں گے. آپ کو نہیں لگتا اس طرح پھر حکومت اور اداروں کے ساتھ مزید تعلقات خراب ہوں گے, دوریاں مزید بڑھیں گی, آپ کے لیے بھی مشکلات مزید بڑھیں گی؟ دیکھیں یہ ادارے, یہ حکومت, یہ ملک جو ہے یہ عوام, یہ محسن نقوی کا نہیں ہے یا کسی اور چمچے کا نہیں ہے, یہ عوام کا ملک ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی کے ذریعے یا جو ہے وہ ایسے جھوٹے طریقے سے آ کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ فیصلے یہ کروائیں, تو ایسا نہیں چلے گا. عوام نے فیصلہ 8 کو کیا, عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کا کون وزیر اعظم ہوگا. میں نام کلیئر ہم تو بول کے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے. تو عوام کا یہ فیصلہ ہے. اب اس فیصلے کو اگر ایک بندہ نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی ہے. وہ سمجھے کہ عوام نکلتی ہے ملک کے اندر رول آف لا کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, ووٹ کی واپسی کے لیے,
26ਵੀं तरमीम के खिलाफ की अदली को कंप्रोमाइज किया गया है, तो वो कहें कि ये रियासत के खिलाफ है। भाई ये रियासत के क्या खिलाफ है? खिलाफ तो वो है कि जहाँ जजेस के कमरों में कैमरे लगाए गए हैं और आपने तरमीम कर दी है कि वो जज भी अब ना बोल सकें, जो जज बोलेगा उसे घर भिजवा दी जाएगा और अपनी मर्जी के जजेस बिठाए जाएंगे। ये के खिलाफ बातें हैं, ये रियासत के खिलाफ बातें नहीं है। मतलब फैसला हो गया है कि आप हार्ड लाइन लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल हार्ड लाइन लेनी है, बिल्कुल मजामत की पॉलिसी है, बिल्कुल क्लियर कट मौकफ है कि कभी भी कोई कौम ऊपर जाती जिसके अंदर डर हो। सर लेकिन दूसरी जानिब बैरिस्टर गौर की मुलाकातों की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि अब पहले एक मुलाकात हुई, फिर दूसरी हुई, और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान को एक बार फिर ये पैगाम दिया गया है कि कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाए। आपकी दानिश में कोई ऐसी बात है? मेरे सामने भी सवाल किया गया तो खान साहब मुस्कुरा दी। खान साहब इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहे हैं, जाती नहीं जंग लड़ रहे। जो बंदा खुद के लिए कर रहा होता है ना, वो नजर आ जाता है और उसको लोग सपोर्ट नहीं करते। जितना मर्जी है इन्होंने सारा कर लिया, मीडिया कंट्रोल कर लिया, पीका बैक लेकर आ गए, ये ना करो, वो करीम के खिलाफ बात ना करो। भाई आप कोई ऐसा काम करें तो लोग आपकी तारीफ करें। आप जो 35 साल से बरजुमान थे, लोगों को आपसे नफरत क्यों हुई? लोगों के पास तो ऑप्शन कोई नहीं था। लेकिन सर इमरान खान ने बैकडोर मुज़ाकरात से तो नहीं रोका ना, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से ही तो रोका है। खान साहब के सामने, मेरे सामने बात हुई थी। खान साहब के साथ कुछ दोस्तों ने बात की थी कि क्या आपकी दोबारा सुने मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात के हवाले से जो खान साहब की स्टेटमेंट थी, मैं राइट साइड पे खड़ा था और भी दीगर दोस्त वकला टीम के जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। अली बुटर थे, मुबशर थे और दोस्त मौजूद थे, तो वो सारे लोग खड़े थे वहाँ पर। खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा था कि बिल्कुल इसकी मुलाकात हुई है और अगर हमने मुलाकात की है, ये बात हम भी कर रहे हैं तो मुल्क की खातिर कर रहे हैं, कमजोरी ना ली जाए। हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, अगर बात होगी तो आइन और कानून के अंदर होगी, यानी मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा। ये नहीं होगा कि काले कानून लाकर तो हर एक की आवाज बंद की जाए। तो ये सारा जो अमल आपने देखा 2 सालों में जो कुछ हुआ है, तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए मेरा ख्याल में ये गलत असर है कि आप जो है वो जी खुफिया मुलाकात करें। हम तो ओपन कह रहे हैं, खान ने तो ओपन कहा है कि कोई बात करना चाहता है तो आए और सिर्फ मुल्क की खातिर आए। ठीक है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात के खिलाफ साजिश की है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भागी है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से कुछ सेकंड थॉट देगी, क्योंकि मुलाकातें तो जारी हैं। आज भी स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली की मुलाकात हुई है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो मामलात हैं सारे, जो पॉलिटिकल सारी चीजें चली हैं, आपने साहब की स्टेटमेंट देखी होगी कि जो इमरान खान साहब का पहले दिन से मौकफ था, उस दिन से लेकर आज तक तमाम लीडरान का एक ही मौकफ है कि हम ये 2 चीजों के ऊपर जो है मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा। कमीशन और सियासी कैदियों की रिहाई, उसके अलावा तो कोई मौकफ ही नहीं आया। अब दूसरी तरफ से देख लें, कोई कहता है जी कि हमें रिटर्न दे दो, कोई कहता है जी फैज की गिरफ्तारी से डर गए, कोई कहता है जी जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सकता, अदालतों के अंदर मामला है, कोई कहता है जी एक और बैठक होनी चाहिए। 4 बैठकें होंगी, 5 मिनट का ये काम था, आप रहे थे। पार्लिमानी कमीशन की बात कर रहे थे कि हम पार्लिमानी कमीशन बना सकते हैं हुकूमत। देखिए, हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए सीनियर जजेस के ऊपर, और अगर सीरियस होते ना तो ये ना कहते कि 31 तक हम देखेंगे। कल जो इन्होंने जाकर बैठक की है, नोटिफिकेशन लाकर मीडिया के सामने दे देते कि देखिए जी हम दे दिया है तो ये नहीं आ रहे, फिर हमारी तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव रिस्पांस होता तो फिर आप तनकीद करते। आप वो कर नहीं रहे और आप दुनिया के सामने सच्चे साहब, आपका तो चेहरा एक्सपोज हो गया कि आप इस कदर जो है वो घटिया सोच के मालिक हैं। आपकी ये मेंटालिटी है कि आपकी जो थिंकिंग थी वो एक्सपोज हो गई है कि आप कभी भी इस खातिर जो है वो नहीं बैठे, बल्कि अपनी सियासी सिर्फ स्टंट खेलने के लिए पीटीआई का गिराफ थोड़ा गिर जाए ताकि आपको बूस्ट मिल जाए कि देखिए हमारे साथ। अच्छा, आपकी जमात के वफद ने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की है। क्या अब शिकवे दूर हो गए? मौलाना और तहरीक इंसाफ हम देख सकते हैं कि आगे कोई तहरीक में एक साथ हो सड़कों पर? देखें, मौलाना साहब की जमात अगर गलत मौकफ लेगी तो हम उसको बिल्कुल अपोज करेंगे। अगर वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर मुत्तफिक होंगे तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, आमीन। इसी तरह कोई और जमात जो भी कानून और आइन की बलादस्ती असूलों के ऊपर एक बात के ऊपर मुत्तफिक होगी, उसके साथ बिल्कुल हमारी राय है। और ये खान साहब ने हदायत की कि जितनी भी जमातें अपोजिशन की उनके साथ मुलाकात की जाए। महरंग बलोच जो है मिसिंग पर्सन वाला, आज भी उन्होंने मुझे कुछ कहा है और मैं वो पैगाम दे दूंगा जिसे देना है। तो बड़ा क्लियर मौकफ है कि हम कोई तहरीक, एहतजाजी तहरीक इकट्ठे चलाते हुए कोई नजर आएगी?
کنٹینرز نظر آ میں ہم سکتی دیکھیں گے احتجاجی تحریک میں کہ ایک طرف مولانا صاحب بھی کھڑے ہوں اور پھر یہاں پی ٹی آئی کے بھی. دیکھیں یہ تو مولانا صاحب کس حد تک آگے بڑھتے ہیں. جب وہ بڑھیں گے، یہاں سے قدم بڑھایا جائے گا، ادھر سے قدم بڑھایا جائے گا، تو ڈیفینیٹلی معاملات اس طرف جائیں گے. ہاں ان کے ساتھ ویسے ضرور بیٹھے ہیں، پہلے بھی بیٹھے ہیں اور موقف بھی ایک رہا ہے، لیکن احتجاج کے حوالے سے کس وقت ایک پالیسی بنتی ہے آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب ساتھ کھڑے ہیں، پیدا ہو کے کھڑے ہیں، جمہوریت قانون کی بات کے لیے ہر بندہ جو ہے آواز بلند کرے. اس ملک کو ضرورت ہے، اس ملک کی خاطر بات کرے. یہ تو ملک ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو قوم ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں تو غلام بنا دیا انہوں نے. ٹھیک، بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا پی ٹی آئی کے تمام ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.